औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती हज़रत अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशीन वली रहमतुल्लाह अलैह का बेटा और खलीफा। मेरे अजीज़ों, मैं फिर हाजिर हूँ और मैंने पिछली क्लिप में जो गौर व फिक्र की बात की थी और मैंने कहा था कि बात यहीं से आगे बढ़ाएंगे, तो उस बात को आगे इंशाअल्लाह बढ़ाते हैं। और ये मेरा मेन मकसद यही है जो याद इलाही में लगे हुए हैं कि वो ख़ुद को पहचानें और ख़ुद को पहचान के रब को पहचानें। इंशाअल्लाह ये सिलसिला अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो आगे तक स्टेप बाय स्टेप ऐसी मैं इंशाअल्लाह लेकर के चलूँगा। तो मेरे अजीज़ों, मैंने ज़िक्र अहले बैत और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की वलायत पर किया था कि आपसे आगाज़ हुआ और आपके बेटे मेहदी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह वलायत का भी दरवाज़ा बंद कर देगा। ये मैंने पिछली क्लिप में आपको बताया था। रही ये दुनियादारी की बातें ना इस्तफाक़ी की, तो ये तो खुदा जाने कि कब तक चलती रहेंगी और कब एक होंगे। लेकिन यकीन है कि जब वो दौर आएगा इमाम मेहदी वाला और ईसा अलैहिस्सलाम वाला, तो शायद सब एक ही हो जाएंगे, ये यकीन है। लेकिन ना इस्तफाक़ी ज़्यादातर सभी में यूँ रहती है कि आज चाहे दुनियादारी के हिसाब से आप देख लें या शरीयत के हिसाब से देख लें या अपने अपनी फैमिली और अपने अपने घर के हिसाब से देख लें। मेरा कहने का मकसद ये है, हमारे बीच ना इस्तफाक़ियों की कुछ वजह रहती है सभी की। वो वजह ये रहती है कि हर इंसान ये चाहता है कि सामने वाले को मैं अपने जैसा कर लूँ, मैं ठीक हूँ वो गलत है। जैसे घरेलू बातों में ले लो कि हर बहू ये चाहेगी कि सास मेरी जैसी हो जाए जैसे मैं कहूँ, और सास ये चाहेगी कि बहू मेरी जैसी हो जाए। हर बेटा ये चाहता बाप मेरे जैसा हो जाए, बाप ये चाहता बेटा मेरे जैसा हो जाए। तो ऐसे जो ये हमारे फ़िरक़े बन गए हैं अलग अलग, जबकि हम सभी एक अल्लाह पर यकीन और ईमान रखने वाले हैं और सारे नबियों पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। और नबियों पर यकीन रखने वाले हैं और कुरान हकीम पर सारे ही चलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। मगर ना इस्तफाक़ियाँ फिर भी हैं, तो ये अपना अपना मामला। खैर, इस बात को अब आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई ये कहे कि हाँ जी कलमे वालों को ऐसा कह देते हैं या जो कुरान हदीस से बता रहा उन्हें ऐसा कह देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, कुल मिला के बात ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान हकीम उतारा। अगर ये काश किसी पहाड़ पर भी उतार दिया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को ऐसा बनाया, सीने मुबारक को इतनी ताकत बख्शी मेरे रब ने कि वो कुरान हकीम उनके दिल पर उतरा। अच्छा, आपने फिर ऐसा ही सीना मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का बनाया, जो आपके अंदर ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसे नाम कहीं भी दे देना, रूहानियत वाला जो इल्म है सीने बसीने, जो आपने मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को दिया, आपके सिवा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो ये आने वाले वक्त में आगे बात बताऊंगा कि मुरीद भी अपने पीर की तजल्ली एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसे अल्लाह की कोई तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह की तजल्ली बर्दाश्त करने वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपकी तजल्ली बर्दाश्त करने वाले मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम थे। फिर कुल मिला के ऐसे स्टेप बाय स्टेप भाई आपकी आल औलाद हो गई, ख्वाजा हसन बसरी हो गए। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी अल्लाह ने वो सीना मौला अली शेर खुदा की दुआओं से बना दिया कि आप तजल्ली को बर्दाश्त कर गए। वरना एक पीर की तजल्ली भी मुरीद बर्दाश्त नहीं कर सकता।
تو میرے عزیزوں، نہ ماننے والوں نے جو اندھے گونگے اور روزے ازل سے ہی، پھر کہوں گا جو روزے ازل سے ہی ان کی فطرت ہی یہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کے لیے دعوت دی، سبھی کو پیغام دیا، لیکن ان منکروں کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور سمجھ کے بھی نہیں سمجھنا چاہا، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی بہر تھا۔ ایسے ہی مولا علی شیر خدا علیہ السلام، میں کہوں صبر کا لاشت پیمانہ، سخاوت کا لاشت پیمانہ، اگر میں کہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جتنی ان کی سخاوت جو میں گنا سکوں، پوری زندگی بھی لگا دوں گا تو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے آپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، ہر جو روزے ازل سے جو منکر تھے اور جو دشمن تھے وہ طریقے سے آپ کے سامنے آتے رہے۔ تو میں یہ سلسلہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو روزے ازل سے منکر اور دشمن تھے وہ ایسے ہی تھے، ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے، نسلیں تو ان کی بھی ہیں۔ اچھا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر قرآن حکیم نکلا، اللہ کی پہچان، اللہ کو بتانے والے وہ ہیں، اور ہمارا ایمان اور ہمارا سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ایسے ہی مولا علی شیر خدا علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، آیت قرآن ناطق اے نما آنکھوں میں۔ میرے عزیزوں، آج کے دور کے حساب سے بھی اگر آپ غور و فکر کریں، اب میں آج کی دنیا کے دور پہ لاتا ہوں کہ دنیا نے سب نے جو منکر تھے یا منکر رہتے ہیں کچھ باتوں سے، وہ ہمیشہ رہتے ہیں، ان کی عادت خصلت یہی ہوتی ہے، ان کی فطرت یہی ہوتی ہے۔ بھائی آج الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ بہت ساری مسجدیں ہیں، بہت سارے امام ہیں، بہت سارے ہمارے حافظ اور قاری ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی آج بھی اگر آپ فطرت دیکھیں گے تو میں اپنی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حافظ قرآن ایک امام جیتا جاگتا قرآن ہے۔ بھائی قرآن حافظ کیا ہے؟ جیتا جاگتا قرآن ہے، اور ان کی بڑی قدر اور ادب کرنا چاہیے۔ اب ان کی ایک تھوڑی سی ہدیہ بطور لوگ تنخواہیں دیتے ہیں، مٹھی بھر لوگ ہوں گے جن کو من پسند چیزیں ملتی ہیں، ورنہ اللہ معاف کرے جہاں تک میں غور و فکر کرتا ہوں تو ٹھیک سے ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا، اور پھر اوپر سے ایک خطا ذہنیت میں اور بنا لیتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے سمجھتے ہیں کہ تنخواہ دے رہے ہیں، نوکر ہے امام۔ ارے اللہ کے بندو، شریعت میں نوکر کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ بڑی اندر کی بات کہہ رہا ہوں میں، اب کسی کے بھیا سمجھ میں آ جائے گی، کسی کے نہیں آنی، جن کے نام ہے ٹھیک ہے، اور جن کے آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، باقی جس کو ناگوار لگے بھیا اس سے معافی کا بھی طلبگار ہوں۔ بھائی شریعت میں نوکر کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہے، لیکن جو آج کے حالات بنا دیے تو ہر ایک نوکر سمجھتا امام کو، اور چاہے جو جھٹک دیتا، چاہے جو جھڑک دیتا، جبکہ ہر ایک ان کی حاجت، ہر ایک ضرورت کا خود بخود اتنا خیال رکھنا چاہیے، اتنا ہدیہ دینا چاہیے ان کا، جو اچھے سے وہ گزر بسر کر سکیں، اور بہت دل لگا کے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں بیچارے، اور دیتے رہیں۔ تو آج ان کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ قدر ہی نہیں سمجھتے، کہ ارے جیتا جاگتا قرآن ہے، کوئی بھی قرآن حافظ، بھائی تھوڑی دیر کو اگر کوئی کمیاں گنانے پہ اترے۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کلام پاک یعنی قرآن حکیم اگر کسی غلاف میں رکھا ہو، اور غلاف میلا بھی ہے، مثالاً میں کہہ رہا ہوں، اگر غلاف میلا بھی ہے تو اس کا تو غور کرو کہ اس غلاف کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم، جسے اللہ حکم دے رہا ہے، بار بار اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری خطبے میں تمہارے لیے تو یہی پتھر کی لکیر ہو جانی چاہیے کہ سرکار نے آخری خطبے میں کیا فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو
ایک اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور دوسرے میرے اہل بیت، انہیں نہ چھوڑنا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا قرآن حکیم کو ہم نے پکڑ رکھا اور ہم کتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اور اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بات اب میں کرتا ہوں۔ باتیں تو اتنی ہیں کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی تو شاید میں ان کی عظمت نہ بتا سکوں، لیکن ایک دو چھوٹی سی باتیں نواسوں کی رکھے دے رہا ہوں میں کہ ان کی عظمت کیا ہے۔ انہوں نے اس دین اسلام کو بچانے کے لیے اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ کس طرح سے ادا کیا۔ ایک نواسے کو زہر دیا گیا اور انہوں نے وہ اللہ اور نانا سے وعدہ کیا، نبھایا، اور ان منکروں کو، ان دشمنوں کو کھول دیے، اور آپ نے شہادت پالی۔ نمبر 1۔ اب آ جائیے پیارے مولا حسین علیہ السلام پر۔ ادھر امام حسن علیہ السلام نے زہر پی دے دیا گیا انہیں، آپ نے شہادت پالی اور کچھ کو بے نقاب کر دیا، دنیا جانتی ہے کہ کون تھے۔ دوسرا، پیارے مولا حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر اپنا کٹایا ہے اور ان لوگوں کو بھی بے پردہ کر دیا۔ تو میں مولا حسین کی شان میں بلکہ یہ کہوں گا میرے عزیزو کہ کٹا کے سجدے میں سر کو اپنے، کٹا کے سجدے میں سر کو اپنے، حقیقتوں کی آندھی چلا کے مانے۔ چراغ باطل جو جل رہا تھا، چراغ باطل جو جل رہا تھا، حسین اس کو بجھا کے مانے۔ پھر ایک بار سن لو اور غور و فکر کرو۔ کٹا کے سجدے میں سر کو اپنے، حقیقتوں کی آندھی چلا کے مانے۔ چراغ باطل جو جل رہے تھے، بلکہ یہ کہوں گا میں بہت سارے تھے، چراغ باطل جو جل رہے تھے، حسین ان کو بجھا کے مانے۔ تو میرے مولا حسین کی قربانی دیکھیے اور بے نقاب کر گئے۔ کون تھے وہ بھی تو امتی تھے نا آپ کے۔ دوسری بات، کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے صابر پاک پر کہ انہوں نے کیسے جنازے کی نماز پڑھا دی تھی۔ فنا اور بقا کیا ہوتا ہے جی؟ باتیں ہضم نہیں ہوتی کیونکہ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ وہ بھی پیارے مولا حسین نے کر کے دکھایا کہ آپ کا جسم مبارک وہاں کربلا کی مٹی میں تھا، اور اس درد کو محسوس بھی آپ کریں گے تو دل رونے لگے گا کہ کیا لوگ کر رہے تھے جسم مبارک کے ساتھ۔ اور میرے پیارے مولا حسین کا سر مبارک نیزے کے اوپر تھا اور قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو میرے دوستو، جو جسم مبارک وہاں پڑا تھا وہ فنا تھا، اور جو قرآن پڑھ رہا تھا، جو تلاوت کر رہا تھا چہرہ مبارک نیزے کے اوپر، وہ بقا تھا۔ مٹی میں جسم مبارک فنا اور نیزے کے اوپر چہرہ مبارک قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ پیارے مولا حسین کا وہ بقا، اسے کہتے ہیں فنا بقا، یہ بھی دکھا گئے۔ ارے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کوئی فنا کرنا بھی چاہے تو فنا نہیں ہو سکتے، ان کے چاہنے والے تک فنا نہیں ہوتے، وہ بقا ہی رہتے ہیں، تا قیامت تک بقا رہیں گے، دین و دنیا آخرت تک بقا رہیں گے۔ اور اس عالم فانی کو چھوڑنے کے بعد جب اس عالم میں خدا کے ہاں پہنچیں گے وہاں بھی بقا رہیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے مولا حسین علیہ السلام یعنی اور امام حسن علیہ السلام اور پیارے مولا حسین علیہ السلام آپ کے نواسوں کی۔ تو بھیا اسلام کے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تصور جب ہوگا جب غور و فکر آپ کریں گے۔ تو میرے عزیزو، آگے انشاءاللہ بات جو کریں گے پھر یہیں سے آگے بات بڑھائیں گے کہ یہ سینے بسینے جو ولایت اور یہ علم جو چلا ہے اور غور و فکر کیا کیا کر کے اور اللہ کی یاد میں لگ کے آپ انشاءاللہ
اس زندگی کے سفر کو کامیاب سفر بنا سکتے ہیں۔ جو مجھ خاکسار سے رابطہ کرنا چاہے تو میرا فون نمبر ہے 9871979621 9871979621۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، دعائے خیر میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، اور نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی اور اپنی یاد کی اللہ تمہیں اور مجھے سب کو توفیق دے، اور اہل بیت کی محبت اور اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔